रमसेश किस 36 तहरीर नूर आसिफ हूर ने कांपते हाथों से अपने कमरे के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा था। कमरे में जाने का सोच कर ही उसका दिल सूखे पत्ते की मानंद कांप रहा था। उसकी गुर्बत, उसकी शिद्दत सहना किसी अजाब से कम ना था। अब वो क्या करना चाहता था? उसकी किस चीज़ को वो नजरें आतिश करना चाहता था? क्या रहा था उसके पास जो वो उससे छीनना चाहता था? हूर अपनी आंखें बेदर्दी से साफ करते कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुई तो वो सितमगर वाइट ट्राउज़र और वाइट टी शर्ट में मलबूस सामने सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। हूर को देखते वो गहरा मुस्कुराया था। उसकी मुस्कुराहट में छुपी सफाकी महसूस करते हूर को अपनी रगों में दौड़ता खून साकित होता महसूस हुआ था। वो अरहाम को एक नज़र देखते ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई थी। ड्रेसिंग रूम में दाखिल होते ही उसने अलमारी से गुल की ब्लू सिल्क की नाइटी निकाली जिस पर फुल स्लीव्स में गाउन था। अरहाम का सख्ती से हुक्म था वो जब रात को उसके पास मौजूद हो वो स्लीपिंग सूट पहना करे जिसमें कुछ नाइटीज़ ऐसी थीं जिनसे जिन्हें अरहाम के सामने पहनने से उसकी हालत ख़राब हो जाती थी, मगर उसके हुक्म पर वो मजबूरन पहनती थी। अरहाम के सर तासरात महसूस करते हूर ने कांपते हाथों से स्लीवलेस नाइटी जेब तन की, उस पर गाउन पहनने उसकी डोरी बंद की। नाइटी पहनते हुए उसका दिल अपनी ही तजलील पर मातम गदा था, मगर वो मजबूर थी। उसके हुक्म से इनखराब की सूरत में वो उसके अताब का निशाना ज़रूर बनती। वो अपनी भीगी आंखों की गोशे बेरहमी से रगड़ते दरवाजे की जानिब बढ़ी, मगर दरवाजे तक आते आते वो कुछ पल ठहरी थी। गहरी सांसें भरते उसने हैंडल पर हाथ रखा, मगर वो हिम्मत ना कर सकी थी बाहर जाने की। अरहाम से उसे शदीद खौफ महसूस हो रहा था। न जाने वो क्या सजा दे। आज उसकी आंखों की सुर्खी और सफाकी कुछ अलग ही थी, जैसे निकाह की रात उसकी आंखों की सुर्खी थी। निकाह की रात याद आते ही हूर के बदन पर पूरी तरह लर्जा तारी हुआ। वो इसकी उस रात वाली सफाकियत, उसकी अजियत दोबारा सहने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। पापा, हूर के लबों ने सिसकी भरी थी। वो ज़मीन पर दो जानों बैठती चली गई, चेहरा हाथों में छुपाए वो बुरी तरह सिसकने लगी थी। अरहाम सिगरेट लबों को लगाए कब से हूर का इंतज़ार कर रहा था, जो पिछले आधे घंटे से ड्रेसिंग रूम में बंद थी। वो समझ चुका था उसके डर और खौफ से ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आ रही थी। वो आज कमरे में भी काफ़ी देर से आई थी। अरहाम का गुस्सा अब हदों को छूने लगा था। आज वो किसी भी तरह उससे बच नहीं सकती थी। इस सफाक लड़की के चेहरे पर वो दर्द देखना चाहता था जो उसने उसे उसके कीमती रिश्तों से दूर करके उसे बड़ी आसानी से दे दिया। हूर वो पूरी कुव्वत से हलक के बल धाड़ा था। अंदर बैठी हूर उसकी धाड़ पर बुरी तरह लरस उठी थी। वो जल्दी से ज़मीन से उठती अपने आंसू साफ करते ड्रेसिंग रूम से बाहर आई। ड्रेसिंग रूम से बाहर आते वो खुद को घसीटते हुए मरे कदमों से अरहाम की तरफ बढ़ी, जो सोफे से टेक लगाए शोला बार निगाहों से उसे घूर रहा था। ब्लू सिल्क की नाइटी में खुले बालों के साथ उसका शोला जवाला क्यामत सा सरापा गजब ढा रहा था। उस पर क्यामत उसकी भीगी गुलाबी आंखें जिनमें खौफ व हरास फैला था, जो उससे मज़ीद हसीन बना रहा था। वो इतनी हसीन थी किसी भी आबिदो जाहिद का ईमान आराम से डगमगा सकती थी। अरहाम की नज़रें ना चाहते हुए भी उसकी मखमली सरापे से होते उसके हसीन चेहरे पर टिक सी गई थी, जहाँ सिर्फ मासूमियत सी थी
اور اس کا شدید ڈر۔ وہ اس کے قریب کھڑی پلکیں جھپک جھپک کر اپنے امڈ آنے والے آنسوؤں پر قابو پاتے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بدن کی ارتعاش پر مشکل ہی قابو پائے ہوئے تھی۔ اس کے بدن کی لرزاہٹ ارحام سے مخفی نہ رہ سکی تھی۔ ارحام کی نظریں اب اس کے بدن کے نشیب و فراز پر تھی۔ وہ گہرے سانس بھرتی ارحام کو بے چین سی کر گئی تھی۔ آج اس اذیت ناک رات میں تو ویسے بھی وہ اس کے حسن کے پناہوں میں وہ اپنے لیے سکون کا متلاشی تھا۔ وہ حسین تھی، بے حد حسین تھی، سر سے پیر تک صرف اس کی تھی۔ وہ مکمل طور پر اس پر حق رکھتا تھا۔ یہی حلق کی ملکیت اور اس کا شعلہ بھڑکاتا حسن اسے اس کے پاس جانے پر مجبور کرتا تھا۔ اس سے اتنی نفرت کے باوجود اس کے حسن میں ہی وہ اپنا سکون ڈھونڈتا تھا۔ ارحام نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے سلگتی نظر اس کے سراپے پہ ڈالتے اس کے حسین نکوش پر ڈالی تھی، جہاں وہ آج اس حسین چہرے پر ایسی درد کی رمق دیکھنا چاہتا تھا جو آج تک اس نے نہ دیکھی تھی۔ اور اس کی نظروں کی تپش سے سرخ پڑ رہی تھی، جو باریک بینی سے اس کے بدن کے خد و خال کا گہرائی سے جائزہ لے رہی تھی۔ مگر اس کی آنکھوں میں آج خماری نہیں، سر پن تھا جو ہور کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا رہا تھا۔ جانتی تھی آج وہ گل کی شادی کا ماتم اس کے بدن کے ساتھ کھیل کر منانا چاہتا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھتے ہور کے قدم بامشکل ہی زمین پر جمے تھے۔ اٹھاؤ اسے۔ ارحام نے اس کے لرزتے بدن کو دیکھتے ٹیبل پر رکھی ایک فائل کی طرف اشارہ کیا۔ ہور نے ارحام کے سامنے پڑی ہوئی ٹیبل پر رکھی فائل کو اچھمبے سے دیکھا۔ بلیک کلر کی فائل کو اسے پہچاننے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی اسے کیا سزا دینا چاہتا ہے۔ وہ اتنا بے رحم ہوگا اسے اندازہ نہ تھا، یا وہ پھر اتنا ہی ظالم اور بے رحم تھا۔ وہ انہیں کانپتے ہاتھوں سے وہ فائل اٹھائی۔ فائل اٹھاتے کانپتے ہاتھوں سے اسے کھول کر دیکھا۔ جیسے جیسے وہ دیکھتی جا رہی تھی اس کا رنگ متغیر ہو رہا تھا۔ وہ تو یہ فائل دیکھتے ہی پہچان گئی چکی تھی، مگر دل میں مبہم سی امید بندھی تھی وہ اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ ہور نے کانپتے ہاتھوں سے وہ فائل اپنے سینے سے لگائی۔ ارحام کو دیکھتے سر نفی میں ہلاتے ہچکی بھری تھی۔ ارحام کے لبوں پر بکھری شفاف مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کیا کرو گی ان کاغذ کے ٹکڑوں کا؟ اب تم کبھی اپنا خواب پورا نہیں کر سکتے، مرتے دم تک اس حویلی سے باہر قدم نہیں نکال سکو گے۔ کیا کرو گی انہیں سنبھال کر؟ ارحام ہور کو دیکھتے صفاقی سے بولا۔ اس کے چہرے پر بکھرا ڈر دیکھ کر اسے کافی سکون دے گیا تھا۔ جب ایسی بات ہے تو پھر آپ کو کیا کہہ رہی ہے بضرر سی فائل؟ اسے میرے پاس ہی رہنے دیں۔ ہور نے وہ فائل سینے سے لگائے پیچھے کی جانب قدم بڑھاتے ملتجی لہجے میں کہا، مجھے تم سے وہ ہر چیز چھیننی ہے جو تمہیں خوشی دے۔ بنا کسی بحث کے ان پیپرز کو نظر آتش کرو۔ ارحام نے برفیلے لہجے میں حکم دیا۔ ارحام پلیز۔ ہور نے بھیگے لہجے میں اس ستمگر کو بہت آس سے پکارا تھا۔ نو آرگیومنٹس ہور، ڈو اٹ۔ وہ سگریٹ لائٹر سے لگاتے اسے لبوں میں دبائے دو ٹوک لہجے میں بولا۔ اس کا سر دو ٹوک لہجہ محسوس کرتے وہ ارحام کے قریب صوفے کے نزدیک گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ ارحام یہ دیکھیں، یہ میرے او لیول کے گریڈز، پورے بورڈ میں نے ٹاپ کیا تھا۔ ہور نے فائل سے ایک پیپر نکال کر ارحام کی طرف بڑھایا۔ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتا بے حس بنا بیٹھا تھا۔ اپنے کالج میں بھی FSC میں نے ٹاپ کیا تھا۔ ہور نے ایک اور پیپر ارحام کی طرف بڑھایا، جسے ارحام نے تھام کر بنا دیکھے ہی صوفے پر رکھ دیا تھا۔ اس نے ایک بار بھی ہور کے ڈاکومنٹس نہیں دیکھے تھے۔ اب ارحام آنکھیں موندے صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا۔ ارحام، یہ میری 4th اسٹینڈرڈ کی اسائنمنٹ ہے، کلاس میں ٹاپ کیا تھا میں نے۔
ہور نے ایک پیپر ارحام کی طرف بڑھایا۔ ارحام کو آنکھیں مودے دیکھ کر بے بسی سے آنسو بہانے لگے۔ ارحام، یہ اسکیچ دیکھیں، میں نے کلاس میں فرسٹ پوزیشن لی تھی، پتہ ہے لندن میں۔ ہور، جو کہا ہے کرو، مجھے زیادہ غصہ مت دلاؤ۔ ارحام نے سیدھے ہوتے ہور کی بات کاٹتے اس کی ٹھوڑی کو نرمی سے پکڑے کہا۔ اس کا لہجہ نرم تھا مگر اس کی آنکھوں میں سرد برفیلے تاثرات تھے، جہاں کوئی رحم، کوئی نرمی، کوئی لچک نہ تھی۔ وہ خون اتری آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جسے دیکھتے ہور کی رگوں میں دوڑتا خون منجمد ہوا۔ پلیز، ہور نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ التجا کی، جو کہا ہے وہ کرو، ورنہ میرا وہ روپ دیکھو گی جو آج تک نہیں دیکھا۔ ارحام اسے سرد سرخ نظروں سے گھورتے اب کی بار کر رہا۔ اس کی آنسو بہاتی آنکھوں میں التجائیں اسے کمزور سی کر رہی تھی، لیکن کیوں؟ اس کی التجائیں اسے اس کے سامنے زیر کر رہی تھی۔ ارحام اس کی کرسٹل براؤن آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بری طرح مشتعل ہوا تھا۔ کون سا روپ نہیں دیکھا میں نے؟ ہور نے ہچکی لیتے ہوئے ارحام کو دیکھا تھا۔ ارحام اسے سرد نگاہوں سے گھورے جا رہا تھا۔ ظالم، جابر، درندہ، وحشی، سفاک، ہر روپ تو دکھایا ہے آپ نے مجھے، اور کون سا روپ دکھانا رہتا ہے مجھے؟ ہور نے گلابی ہوتے آنکھیں بے دردی سے رگڑتے ہچکی بھرتے سوال کیا۔ مجھے ظالم؟ جابر، تم نے بنایا ہے۔ ارحام اس کی بات پر یکدم چیخ اٹھا تھا۔ جھوٹ، آپ ظالم اور جابر تھے، میں نے صرف آپ کو آپ کی شخصیت کا آئینہ دکھایا ہے، جس میں آپ کا ہر روپ واضح ہو گیا۔ ہور نے چٹکتے ہوئے کہا۔ صوفے سے اپنے تمام ڈاکومنٹ سمیٹتے اسے فائل میں لگایا تھا۔ فائل کو سختی سے اپنے کانپتے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑا۔ وہ کسی بھی قیمت پر ارحام کی بات نہیں مان سکتی تھی، اور فائل سینے سے لگائے ارحام کو ضدی انداز میں دیکھتے جتا بھی دیا تھا۔ ہور کی بات پر ارحام کی آنکھوں میں تیش و اشتعال کی غضبناکی بڑھی تھی۔ ارحام نے صوفے سے کھڑے ہوتے اس کے بالوں کو جکڑتے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ جس انسان سے اس کا سب کچھ چھین لیا جائے، اس سے کیا امید رکھو گے تم؟ جواب دو مجھے۔ کیا کہا تھا تم نے کہ میں تمہارے ساتھ راتیں گزار چکا ہوں؟ ارحام اس کے بالوں پر اپنی گرفت بڑھاتے کر آیا۔ اس کی گرفت پر ہور کی شبنمی ارحام نے صوفے سے کھڑے ہوتے اس کے بالوں کو جکڑتے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ جس انسان سے اس کا سب کچھ چھین لیا جائے، اس سے کیا امید رکھو گے تم؟ جواب دو مجھے۔ کیا کہا تھا تم نے کہ میں تمہارے ساتھ راتیں گزار چکا ہوں؟ ارحام اس کے بالوں پر اپنی گرفت بڑھاتے ور آیا۔ اس کی گرفت پر ہور کی آنکھوں کے شبنمی بھرتے موتیوں کی صورت میں عارض پر گرنے لگی۔ شبنمی بڑھتے، وہ درد سے سسکتے بھی اپنی فائل سینے سے کسی قیمتی متاع کی طرح لگائے ہوئے تھے۔ ظالم جابر تب میں ہوتا جب تمہارے الزامات پر تم سے نکاح کے بغیر وہ سب کچھ کرتا، جسے کہتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہ آئی۔ ارحام کی آنکھوں میں خون اترنے کے ساتھ ساتھ اس کی گرفت سالمنہ حد تک سخت ہوئی تھی۔ ہور نے اس کی وحشی گرفت پر کراہتے ہوئے اپنی آنکھیں میچی۔ آنکھیں کھولو، دیکھو، تمہارے سامنے وہ انسان کھڑا ہے جو کبھی ہارا نہیں تھا، مگر تمہاری وجہ سے یہ ہار میرا مقدر بن چکی ہے۔ ارحام خانزادہ ابھی تک اپنی ہی بیٹی کو ڈھونڈ نہیں سکا۔ اس کے بالوں سے کو زور سے جھٹکا دیا تو ہور نے شبنمی آنکھیں کھولتے سسکی بھرتے ارحام کو دیکھا تھا۔ تمہاری وجہ سے وہ شاہ نواز جو میرے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کرتا تھا، آج میری بے بسی پر وہ مجھے دھمکیاں دیتا ہے۔ میری ہی بیٹی کو وہ مہرہ بنائے مجھے اپنے قدموں میں جھکانا چاہتا ہے، صرف تمہاری وجہ سے۔ ارحام نے اسے ایک ہی جھٹکے سے چھوڑا تو ہور پیچھے کو ہوتی لڑکھڑائی۔ میں داجی کی وجہ سے مجبور ہوا، ورنہ تم جیسی عورت جو دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلے، کسی کا ہنستا بستا گھر اجاڑ دے، جو خود پر تہمت لگوائے، جو رات کے اندھیرے میں بدتر حلیے میں سڑک پر ملے، وہ نکاح کرنے کے قابل نہیں ہوتی، وہ عزت بنانے کے قابل نہیں ہوتی۔ ارحام اس پر نفرت بھری نگاہ ڈالتا پھنکارا تھا۔ ارحام کی
नफरत भरी धुतकार पर उसके लफ्ज़ सुनते वो पागल हुई थी। जब इज्जत बनाने के काबिल नहीं हूँ, क्यों रखा हुआ है मुझे? मुझे सजा दे, जैसे गुल को दी थी तलाक की सूरत में। उसने आपकी इज्जत भरे जिरगे में उछाली थी, मैंने भी आपकी इज्जत उछाली। गुल का मुकद्दर तलाक और मेरा मुकद्दर आपका साथ क्यों? हूर अरहाम की बात पर हिज़्यानी अंदाज में चिल्लाई। वो इसके चिल्लाने पर मुश्तिल होते उसकी तरफ बढ़ा। कहाँ गवारा था इस लड़की का खुद के सामने आवाज़ उठाना, उसका अपने मुकाबिल आना। बकवास बंद करो अपनी। अब एक बार और तुम्हारी आवाज़ बुलंद हुई तो तुम्हारी ज़बान हलक से खींच निकालूंगा। अरहाम ने हलक के बल धाड़ते उसे बाजू से जकड़ते दीवार के साथ पटका। उसके मुंह से निकला लफ्ज़ तला सुई की मानद चुभा था। गुल को छोड़ दिया था, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम्हारी सज़ा मेरा साथ है, जिसकी सज़ा तुम सारी उम्र पाओगी। अरहाम उसके करीब होते उसकी गर्दन को दबोच गया। गुल का भरे जिरगे में तलाक मांगना इतना मुश्किल नहीं किया था जितना इस लड़की का बंद कमरे में कर गया था। गुल मोहब्बत थी आपकी, उसको आसानी से छोड़ दिया। मैं नफरत हूँ, मुझे क्यों रखा हुआ है आपने? और उसकी गिरफ्त में मचलते हुए एक हाथ से खुद को छुड़वाते हुए खुटी खुटी आवाज में बामुश्किल बोली। उसकी गिरफ्त उसकी गर्दन पर बदतदरीज बढ़ती जा रही थी। हूर की रंगत शदीद सुर्ख पड़ रही थी, जिसे देखते अरहाम ने उसे छोड़ दिया था मगर उससे दूर नहीं हुआ था। अपने हाथ उसके दोनों अतराफ में जमाए उसे सद नज़रों से घूर रहा था। दिल कर रहा था अपने सामने खड़ी लड़की को उधेड़ कर रख दे, मगर वो चाहते हुए भी ऐसा कर ना सका था। और एक हाथ अपनी गर्दन पर रखे बुरी तरह खांस रही थी। फाइल अभी तक उसके हाथ में थी। वो अपने गले को जकड़े आंसुओं भरी शिकवा किनार निगाहों से देख रही थी। तुम इज्जत हो मेरी, निकाह में हो मेरे, हम लोग अपनी इज्जत को नहीं छोड़ते। मेरी ही कैद में अब तुम अपनी जान दोगे। आराम उसे दीवार में पटकते हुए गुस्से से गरजा। वो दीवार के साथ लगी बुरी तरह रो दी थी। उसे अपनी इज्जत भी कहता था और उसकी तस्लील भी करता था। इज्जत तो गुल भी थी आपकी, आपकी बेटी की माँ भी। मोहब्बत को छोड़ सकते हैं, नफरत को क्यों नहीं? हूर ने बहते आंसुओं के साथ अरहाम की आंखों में देखते सवाल दागा था। क्योंकि मैंने गुल से मोहब्बत इतनी शिद्दत से नहीं की जितनी शिद्दत से तुमसे नफरत की है। जिस चीज़ में शिद्दत शामिल हो जाए वो इंतहा को पहुंच जाती है। मेरी इंतहा ये है कि तुम्हें नफरत में तिल तिल अजियत देते हुए अपने करीब, बहुत करीब देखना। आराम उसके करीब होता, उसकी क्रिस्टल ब्राउन कांच सी गहरी आंखों में देखते सफाकी से मुस्कुराया। अब जाओ, ये डॉक्यूमेंट्स चलाओ, वरना आज रात बहुत अजियतनाक होगी तुम्हारे लिए। आराम ने उसे सर्द अंदाज में हुक्म दिया। आप खुद ही ये फेंक दें, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। खुद ने अपने आंसू साफ करते वो फाइल अरहाम की तरफ बढ़ाई। ऐसे थोड़ी मज़ा आएगा जब तुम इन्हें एक एक करके अपने हाथों से नजरें आतिश करोगे। तुम्हारे चेहरे पर दर्द देखते जो सुकून मुझे मिलेगा, मेरे हाथों से चलाने में क्या मज़ा। अरहाम पथरीले लहजे में बोलता सोफे पर बैठ चुका था। अब जाओ, इन पेपर्स को जलाओ, वरना आज की रात तुम्हारे लिए क़यामत से भी बदतर बना दूंगा। अरहाम सर्द आवाज में फंकारा था। खून अरहाम को देखते एक नज़र अपनी सीने के साथ जकड़ी फाइल को देखा। दूसरे लम्हे वो आतिशदान की तरफ बढ़ गई। उसकी कदमों की लड़खड़ाहट अरहाम को वाज़िया तौर पर दिखाई दे रही थी। आतिशदान की तरफ बढ़ते उसे अपनी आंखों के आगे अंधेरा सा छाता महसूस होता। अपने चकराते सर को संभालते उसने दीवार का सहारा लिया। उसको अपना सर थामते देखकर सिगरेट का कश लेते अरहाम का हाथ बेख्तियार रुका था, मगर अगले ही लम्हे वो सर को झटकते खुद पर भेसी की चादर ओढ़ गया। आतिशदान के पास पहुंचकर हूर ने एक एक पेपर जलती जलती आग में फेंका। वो बहुत बेदर्दी से एक एक पेपर फाड़ते हुए आग में फेंक रही थी। उसके चेहरे पर वही दर्द, वही अजियत थी जिसे देखने के लिए
وہ بے چین ہو رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر بکھرا درد دیکھ کر وہ مزید بے چین ہوا تھا۔ سگریٹ کی گہرے کش لیتا وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا، جو بہتے آنسوؤں کے ساتھ آگ میں جلتے اب پیپرز کو دیکھ رہی تھی، جو اسٹل سی مجسمہ بے جان مورت کی طرف کھڑی تھی، جس کی آنکھوں سے اب آہستہ آہستہ آنسو خشک ہو رہے تھے، سسکیاں تھم رہی تھی۔ ارحام نے جھنجھلاتے ہوئے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلا۔ دل شدید گھبراہٹ کا شکار ہوا تھا، اسے اذیت دیکھ کر وہ خوش کیوں نہیں ہو پا رہا تھا، کیوں وہ اسے ایسے بے جان سی کھڑی اس کی اذیتوں میں مزید اضافہ کر گئی تھی۔ وہ بے اختیاری میں صوفے سے اٹھتے اس کی طرف بڑھا۔ ارحام کو دیکھتے اس کے پتھر وجود میں ہلچل ہوئی۔ مل گیا سکون آپ کو؟ کچھ نہیں رہا اب میرے پاس، میرا سب کچھ چھن گیا مجھ سے، خوش ہو جائیں۔ آج سب سے زیادہ اذیت پہنچائی ہے آپ نے مجھے، اور بھیگے لہجے میں بولے۔ لہجہ بھیگا تھا مگر اب آنکھیں خشک تھیں، جن میں غم و غصہ، شدید نفرت سی ارحام کو دکھی تھی۔ ارحام اسے کمر سے تھامے خود کے قریب کر گیا تھا۔ یہ اذیت کچھ نہیں ہے، میں جانتا ہوں تمہیں کیسے اذیت پہنچانی ہے، ارحام نے کہتے ہوئے اس کے گاؤن کی ڈوری کھولی۔ حور نے تڑپتے ہوئے ارحام کو دیکھتے سر نفی میں ہلایا۔ ارحام اس کی تڑپ پر گہرا مسکراتے اس کا گاؤن ایک جھٹکے سے کندھوں سے نیچے کھسکاتا ریموو کر چکا تھا۔ وہ نفرت کرے یا پھر جتنی مرضی اذیت محسوس کرے، تھی تو صرف اس کی۔ اس سے آگے ارحام خانزادہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہی وہ آج اسے بابر کروانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے پور پر کتنا حق رکھتا ہے۔ ارحام آج نہیں، آج اتنی اذیت محسوس کر رہی ہوں کہ آپ کی قربت مجھے مار دے گی۔ حور کی آنکھوں سے پھر سے جل تل بارش ہوئی۔ مقابل کی قربت آج اسے کسی قیمت گوارا نہ تھی۔ آج جس اذیت پر میں ہوں، مجھے آج تمہاری بہت ضرورت ہے۔ ارحام کی آنکھوں کی سرخی نے شدت اختیار کی، مقابل اسے ٹھکرا رہی تھی۔ اس کا دل، اس کا جسم اس کی قربت پانے کے لیے مچل رہا تھا۔ کیوں وہ اسے پانے کے لیے تڑپ رہا تھا؟ کیوں وہ اسلام آباد سے صرف اس کی ہی قربت میں سکون ڈھونڈنے چلا آیا تھا؟ یہ سوال اس کے غم و غصے کو بڑھا رہے تھے۔ گل کی شادی کا ماتم منانے کے لیے میری ضرورت ہے آپ کو؟ حور نے بھیگے لہجے میں پوچھا۔ اس کے سوال پر چونکا تھا۔ اسے اذیت پہنچانے میں گل کی شادی کا ماتم منانے کی وجہ ضرور تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ٹھہری نفرت نے اس کے اندر اس کی قربت کی پیاس بڑھا دی تھی۔ وہ اس لمحے اس رات صرف اس پر ثابت کرنا چاہتا تھا وہ صرف اس کی ہے۔ وہ نفرت کرے یا چیخے چلائے، اس کا مقدر صرف وہی ہے۔ جو مرضی سمجھو، مجھے تمہاری ضرورت ہے، مجھے سکون تم ہی پہنچاؤ گی۔ ارحام نے اس کے بالوں کو گدی سے پکڑ دے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ اس کا انکار اس کے اندر کی آگ کو بھڑکا رہا تھا۔ مجھے بے سکون کر کے آپ میری ہی قربت میں کیسے سکون پا سکتے ہیں؟ حور نے ارحام کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ تمہاری بد سکونی میں میرا سکون ہے، وہ صفاقی سے کہتے اس کی گردن پر جھکا تھا۔ نہیں ارحام، آج نہیں، میں مر جاؤں گی۔ حور اس کے لمس پر بری طرح تڑپ اٹھی۔ اس کی تڑپ پر ارحام غیظ و اشتعال سے سرخ پڑتے اس کی گردن پر جگہ جگہ اپنے دانت بے رحمی سے گاڑتے اسے ازبر کروا رہا تھا کہ وہ اس کے جسم و جاں کا مالک ہے۔ وہ اب روئے تڑپے، اسے پرواہ نہیں۔ ارحام نے اسے غصے سے پوری قوت سے بیڈ پر دھکیلا، اس کی طرف بڑھتے اس کی کلائیاں لاگ کیے، اس کی نائٹی کی اسٹرپ نیچے کی طرف کھسکاتے اس کی برہنہ کندھوں پر اپنا وحشی لمس چھوڑنے لگا۔ آپ کو خدا کا واسطہ ارحام، مجھے آج تنہائی دے دے، آپ کی قربت مجھے مار ڈالے گی، میں نہیں سہن کر سکوں گی آپ کو، آج میں مر جاؤں گی ارحام۔ اور پوری قوت سے اس کے حصار میں تڑپتے چیخی تھی۔ اس کی چلانے سے زیادہ اس کی باتیں اس کی تن من میں شعلے بھڑکا رہی تھی۔ ہوتی کون تھی اسے جھٹکنے والی، اس کی قربت سے انکار کرنے والی؟ اس کی باتوں میں اذیت نہیں بلکہ اس کے لیے نفرت تھی۔ یہی نفرت ارحام خانزادہ کو آگ لگا رہی تھی۔ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ تمہاری قربت کے لیے میں مرا جا رہا ہوں، تمہاری قربت میں نہیں، تمہارے حسین بدن میں۔ میرا سکون ہے، تم میری ضرورت ہو۔ جب میرا دل کرے گا میں تمہارے قریب آؤں گا، اگر کبھی تمہیں دھتکاروں گا تو صرف میں، سمجھی تو؟
ارحام اس کی کرسٹل آنکھوں میں دیکھتے غرایا۔ آج مجھے آپ کی دھتکار بھی قبول ہے، مگر نہیں قبول تو آپ کی قربت، آپ کا لمس مجھے اس قہر برساتی سردی میں ٹیرس پر کھڑا کر دے۔ ساری رات خاموشی سے کھڑی رہوں گی، اف نہیں کروں گی، مگر آج آپ کو سہوں گی تو مر جاؤں گی میں، ہونے چٹکتے ہوئے کہا۔ ارحام اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھتا پاگل سا ہوا تھا۔ ارحام نے اس کے بالوں کو جھکڑتے، اسے جھٹکا دیتے اس کے لبوں پر جھک کر اس کی سانسوں پر قبضہ کیا۔ اس کی سخت گرفت میں ہور بے نام مچھلی کی طرح تڑپ اٹھی تھی۔ وہ پوری شدت سے اس کے لبوں کو اپنی قید میں لیے اس کے نازک لبوں پر اپنا قہر بھرپا کر رہا تھا۔ اس کے نچلے لب پر گہرا زخم دیتے اسے چھوڑا تھا۔ وہ درد کی شدت سے ارحام کو اب خوف زدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جس کی کلائیاں جکڑیں اسے خون شام نگاہوں سے دیکھ اور اس کے وحشی لمس پر ساکت ہوئی تھی۔ میرے سامنے آئندہ بولنے سے پہلے 100 بار سوچنا، ورنہ اس سے زیادہ برا حال کروں گا۔ اس کے لبوں سے خون کے قطرے وہ نرمی سے اپنے لبوں سے چنتے پھنکارا تھا۔ اسے ایک ہی جھٹکے سے چھوڑتا اس کے اوپر سے اٹھا، اپنی چابیاں سائڈ ٹیبل سے اٹھائے۔ وہ بنا اس پر کوئی نگاہ ڈالے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اسفندیار واش روم سے اپنی کلائی کی ڈریسنگ کرتے باہر نکلا۔ اب وہ بلیک ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ چہرے پر پہلے سے زیادہ غصہ اور اضطراب پھیلا تھا۔ وہ چٹانوں سے سختی لیے آبیر کی طرف بڑھا، جو ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی اپنی جیولری اتار رہی تھی۔ وہ بغیر دوپٹے کے لہنگا چولی میں کھڑی تھی۔ اس کے سنہری سلکی بال جو الجھے سے تھے اس کی کمر پر لہرا رہے تھے۔ اسفندیار خان کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اس کے ہاتھ ایک پل کے لیے رکے تھے۔ دل کی دھڑکنوں نے بڑھتے شدت اختیار کی۔ وہ اس کے سامنے جتنی بھی بہادری کا مظاہرہ کرتی، آخر تھی تو ایک عورت، مقابل کوئی اور نہیں اس کا شوہر تھا۔ وہ آج اس کے کمرے میں مکمل طور پر اس کی بنی کھڑی تھی۔ وہ اس بند کمرے میں اس کے ساتھ سب کچھ کرنے کا مجاز تھا۔ وہ کہاں اس کے چٹان جیسے وجود سے مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتی تھی۔ مرر میں اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی چھائے دیکھ کر اس کی ہتھیلیاں نم ہوئیں، مگر یہ تو طے تھا وہ اپنی تسلیم شوہر نامی حیوان سے نہیں کروا سکتی تھی، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ اسفندیار خان نے اس کی طرف بڑھتے اس کا رخ جھٹکے سے اپنی طرف کیا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ آ لگی تھی۔ کلائیوں میں پہنی چوڑیوں کی چھنک پورے کمرے میں گونجی تھی۔ وہ گہرے سانس بھرتی ہیزل گرے آنکھوں سے اسفندیار خان کی نیلی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جہاں شدید غصہ اشتعال پھیلا ہوا تھا۔ جو سلوک تم بابری کے ساتھ کرتی تھی، تمہیں کیا لگا کہ وہ میں بھی خاموشی سے برداشت کروں گا؟ وہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے غرایا۔ مت کریں برداشت، وہ چھری پڑی ہے، آپ چاہیں تو سزا کے طور پر میرے دل میں اتار دیں۔ آبیر نے اسفند کو خود سے دور دھکیلتے پاس پڑی چھری اٹھا کر اسفندیار کے ہاتھ میں تھمائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری سزا صرف یہی ہے؟ نہیں، تمہاری سزا کچھ اور ہے۔ اسفندیار اس کے قریب ہوتے اسے کمر سے تھامے خود کے بہت قریب کر کے، اب اس کے اتنے قریب تھی اسفندیار کی سانسوں کی خوشبو اس کی سانسوں میں گھل رہی تھی۔ اسفندیار خان کے انابی لب اس کے سرخ لبوں سے ٹکرا رہے تھے۔ کیا سزا ہے میری؟ آبیر نے اسفند کی آنکھوں میں دیکھتے آہستگی سے پوچھا۔ اسفند کے سرد بن پر اس کی آنکھوں میں مدھم سے خوف کی پرچھائی لہرائی۔ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں ہلکا سا خوف دیکھ کر اسفندیار خان کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ میری قربت، آج رات تمہاری سزا بنے گی۔ وہ اس کے لبوں پر پھونک مارتا احتجاجیہ مسکرایا۔ آبیر اس کی بات پر نظریں نیچے کیے سر کو ہلکا سا جھٹکتے مدھم سا مسکرائی۔ قربت تو غیر محرم کی سزا ہوتی ہے، محرم کی قربت سزا نہیں انعام ہوتی ہے۔ وہ جواباً اس کی آنکھوں میں دیکھتے بہت کچھ جتاتے ہوئے بولی، امپریسو۔ وہ مبہم سا استہزائیہ مسکرایا۔ بابرک بھی تمہارا محرم تھا، تم سے بات کرنے پر تمہارے بھائی نے اسے جانوروں کی طرح مارا پیٹا تھا۔ یہ بات میری بیوی بنتے تمہیں کیوں یاد آئی ہے؟ اسفند اس کے پرسکون لہجے پر بھڑک اٹھا تھا۔ میں اس کی بیوی نہیں، صرف منکوہا تھی۔ آپ کے سامنے صرف آپ کی منکوہا نہیں، آپ کی بیوی کھڑی ہے۔
آپ کو اپنا سب کچھ سونپنے کے لیے، جو ذہنی طور پر خود کو تیار کر کے آپ کے کمرے میں آئی ہے۔ آج کی رات کے کیا تقاضے ہیں میں اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ میں ایک بیوی کے طور پر اپنے شوہر کے حقوق کی رو گردانی نہیں کر سکتی۔ یہی میرے خدا کا حکم ہے آبی۔ اب کی بار بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی تھی، اپنے شوہر کو چاقو مارتے ہوئے تمہیں خدا کا حکم یاد نہیں آیا تھا؟ وہ اس کے بازو میں اپنی انگلیاں سختی سے گھاڑے دھاڑا تھا۔ اس کی سخت گرفت اور اس کی سر دھاڑ پر عابر کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی چھلکی تھی، جسے وہ اپنے لبوں کو سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کرتے اپنی آنکھوں میں اتری نمی پیچھے کی طرف دھکیل گئی۔ ظلم برداشت کرنا کہیں نہیں آیا۔ ظالم کا ظلم برداشت کرنا گناہ ہوتا ہے، عابر نے سپاٹ لہجے میں کہتے اپنے لہجے کی نمی چھپائی۔ اچھا تو میں ظالم ہوں؟ اسفندیار نے طنزیہ لہجے میں آبرو چکاتے اس کے بازو میں پہلے سے کہیں زیادہ شدت سے اپنی انگلیاں گاڑی۔ اب کی بار عابر نے اس کی سخت گرفت پر اپنے چہرے پر درد کی رمق نہیں آنے دی تھی۔ وہ ہنوز اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ یہی بات اسفندیار خان کو بری طرح کھل رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا وہ اس کے سامنے روئے گی، گڑ گڑائے گی، اپنا قصور پوچھے گی، مگر وہ تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ اسے اتنی بے رحمی سے اپنے چاقو مارنے پر بھی کوئی ڈر خوف نہیں تھا۔ وہ منٹوں میں اسے مسل کر رکھ سکتا تھا۔ آج رات اسے اس عمل کی سخت سزا دے سکتا تھا۔ اسے اپنی نازک جان پر ترس کیوں نہیں آ رہا تھا؟ وہ جھک کیوں نہیں رہی تھی؟ جو شخص اپنی سجی سنوری دلہن کو اپنی ہی سیج پر بنا کسی قصور کے تھپڑ مارے، اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ آنکھوں کے ساتھ عابر کے لہجے میں نمی جھلکی تھی، جو اب کی بار وہ چھپا نہیں سکی تھی، جسے محسوس کرتے اسفندیار خان کا کہکا گونجا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتے اسفندیار خان کی مردانہ انا کو اب کی بار سکون پہنچا تھا۔ ابھی تو ایک تھپڑ پڑا ہے، تمہارا یہ حال ہے، جانے کتنے تھپڑ تمہارے مقدر ہیں۔ اسفندیار خان اس کے سوجے ہوئے گال پر نرمی سے انگلیاں ٹریس کرتے ہوئے بولے۔ اس کا گال نیلا پڑ چکا تھا، وہاں سوجن بھی کافی تھی۔ اس نے بہت بے رحمی سے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کے نازک گال کی حالت دیکھتے اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ جانتی ہوں، میرے لالا مجھے کنویں میں گرنے سے بچاتے بچاتے مجھے گہری کھائی میں دھکیل چکے ہیں۔ اب یہی میرا مقدر ہے۔ اس کے حصار سے نکلتی ڈریسنگ مرر کی طرف پلٹتے اپنا گلوبند اتارنے لگی، جو اتر ہی نہیں رہا تھا۔ اپنے بالوں کی آبشار کو ایک طرف کرتے اس نے گلوبند کی ڈوری کھولنے کی کوشش کی، جو گرا لگنے کے باعث کھل نہیں رہی تھی۔ اسفند کی نظریں اس کے بیگ کے گہرے گلے سے نظر آتی اس کی سفید بے داغ پشت پر ٹھہری۔ اسفند کی آنکھوں میں اس کا بے داغ حسن دیکھ کر شرارے سے لپکے تھے۔ اس کی بات سنتے اس کے چہرے نے شدید غضب بنا کے اختیار کی۔ کیا وہ اپنے بھائی کے گناہ میں شریک تھی؟ یہ سوال اسفندیار کے خون میں لاوا انڈیل گیا۔ اسفندیار خان اسے بے رحمی سے بازو سے چکرے ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگا گیا۔ وہ بری طرح ڈریسنگ ٹیبل سے آ ٹکرائی تھی۔ اس کے ہاتھ لگنے سے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی پرفیوم کی بوتل ٹوٹ کر چکنا چور ہوئی۔ کمرے میں پرفیوم کی مہک پھیلی تھی، وہی مہک جو اسفندیار خان کے وجود سے اٹھتی عابر کی سانسوں میں گھل کر اس کے سان خطا کر رہی تھی، جو اسفند کے جسم کی خوشبو میں رچ کر بہت جان لیوا ہو گئی تھی۔ تمہارے بھائی نے تمہیں کنویں میں گرنے سے بچانے کے لیے میرے بھائی کی جان لے لی، اب اس کی سزا تم چکاؤ گے۔ ہر لمحہ ہر پل وہ اس پر جھکتے غرایا تھا۔ اگر بابری کا قتل لالا نے کیا ہے تو انہیں سزا دیتے، مجھے سزا کیوں؟ حویلی کے مرد اب اتنے کمزور ہو چکے ہیں، اپنا بدلہ ایک عورت سے لیں گے؟ لالا تو کہتے تھے اسفندیار خان جیسا کوئی نہیں، مگر لالا کو آپ کو پہچاننے میں غلطی ہوگی۔ عابر نے اسفند کو خود سے دور دھکیلتے چیخ کر کہا، ہاں جیسے تمہارے لالا کو مجھے پہچاننے میں غلطی ہوئی۔ دوستی کے نام پر اس نے میرے پیٹ میں چھرا گھونپا ہے۔ اسے مارنا میرے لیے بہت آسان تھا۔ اپنے بھائی کی موت کا بدلہ میں اسے اذیت ناک موت دے کر لے سکتا تھا، مگر اسے زندہ رکھ کر بتاؤں گا
کسی اپنے کے چھن جانے کی تکلیف کیسی ہوتی ہے جب تمہاری سانسیں تک میں اپنی مٹھی میں قید کروں گا وہ بے بسی سے پھڑ پھڑا کر رہ جائے گا۔ تب پوچھوں گا تب پوچھوں گا تکلیف اذیت کیا ہوتی ہے جو کسی اپنے کو کھونے سے ہوتی ہے، جو اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں۔ اسفندیار خان نے اس کی گلوبند کو ایک ہی جھٹکے سے اس کی گردن سے کھینچا تو اس کی ڈوری ٹوٹتے گلوبند اسفند کے ہاتھوں میں آیا تھا۔ اس کے وحشیانہ عمل سے عابیر کے لبوں سے سسکی برآمد ہوئی۔ اس نے ایک پل کے لیے اس کی سانسیں جیسے اس سے چھین لی تھی۔ عابیر نے سرخ چہرے کے ساتھ نم آنکھوں سے گہرے سانس لیتے اسفند کو دیکھا۔ وہ تو بابرک سے بھی زیادہ شفاف نکلا تھا، بہت باتیں کر رہی تھی آج کی رات کے تقاضوں کی۔ مجھے میرا حق چاہیے، وہ اس کی کان کی لو کو اپنے لبوں سے کاٹتے سرد انداز میں پھنکارا۔ عابیر نے اس کے مطالبے پر لرزتے اپنی آنکھیں میچی۔ اس کی آنکھیں میچنے پر اسفندیار کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھری۔ کیا ہوا بیوی؟ میرے جائز مطالبے پر یہ لرزاہٹ کیوں؟ یہ ماتھے پر چمکتی بوندیں کیوں؟ تم تو ذہنی طور پر خود کو تیار کر کے آئی ہو، اسفند استہزائیہ بولا۔ آپ کے مطالبے نے نہیں، آپ کی آنکھوں میں خود کے لیے تذلیل۔ اگر آپ صرف اپنا حق لیں گے تو میں دینے کو تیار ہوں۔ اگر آپ اپنے حق کے نام پر میری تذلیل کی، مجھے بستر پر روندا، اپنے حقوق سے تجاوز کیا، کسی صورت برداشت نہیں کروں گی۔ عابیر نے گش شہادت کی انگلی اٹھائے اسے تنبیہ کی تھی۔ اسفندیار خان اس کے انداز پر گہرا مسکرایا تھا۔ امپریسو، حویلی میں بھی ایسی لڑکی موجود ہے؟ مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ I like your mood. I will examine your hidden side today night very deeply. مجھے تمہارا انداز پسند آیا۔ آج رات میں تمہارے چھپے ہوئے ہر پہلو کا گہرائی سے جائزہ لوں گا۔ اسفندیار نے اس کی نازک انگلی کو سختی سے اپنی مٹھی میں بھینچتے بھی باقی سے آنکھ مارتے اسے اپنے قریب کیا۔ اس کی چٹانی سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ اسفند کی معنی خیز بات سنتے وہ کان کی لوؤں تک سرخ پڑی۔ حق سے زیادہ نہیں لوں گا تم سے، وعدہ کرتا ہوں، تمہاری تذلیل بھی نہیں کروں گا، مگر تم مجھے برداشت کر جاؤ۔ یہ تمہاری نازک جان کی بس کی بات نہیں۔ وہ اس کے کان میں چھپتے مدھم سی سرگوشی کر گیا تھا۔ اب ایک ہی سرخ رنگت میں سرخیاں سی کھلی تھی جسے دیکھتا ہوا استہزائیہ مسکرایا۔ ٹوڈے یو ول نو ہاؤ بریو یو آر۔ وہ اسے کمر سے تھامے خود کے قریب کرتے اس کے بالوں کو نرمی سے پیچھے سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے مقابل کر گیا۔ عابیر اس کی برف جیسی انگلیاں اپنی نازک کمر پر سختی سے کڑی محسوس کرتے اس کے حصار میں اچھٹ بیٹھ آئی تھی۔ وہ اپنا حصار اور مضبوط کرتے اس کی ذرا سی مزاحمت بھی روک گیا تھا۔ چاقو مارا تھا مجھے، اس کی ہیزل کریک گہری آنکھوں میں دیکھتے کر آیا، ساتھ ہی اسے اور خود کے قریب کیا تھا۔ عابیر کے سرخ ہونٹ اس کی ٹھوری سے ٹکراتے وہاں نرمی سے اپنا لمس چھوڑ گئے تھے۔ یور پنشمنٹ از دا کلوزنس آف یور ہسبینڈ۔ تمہاری سزا تمہارے شوہر کی قربت ہے۔ کمرے کی لائٹ آف کرتے ہوئے اسے نرمی سے بیڈ پر دھکیل چکا تھا۔ وائٹ ٹراؤزر پر بلیک ٹی شرٹ میں ملبوس تھا جس پر بلیک لیدر کی جیکٹ زیب تن کر رکھی تھی۔ وہ ڈیرے پر جا رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی اس کا واپس آنے کا ارادہ تھا، مگر رات وہ یہاں اس کمرے میں ابرش کے ساتھ نہیں بتا سکتا۔ جتنا بھی اس سے نفرت کا دعوے دار ہو، مگر وہ بیوی تھی اس کی، اس پر مکمل حق رکھتا تھا۔ ایسے میں ایک کمرے میں رہ کر اسے دور رہنا اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ ڈریسنگ مرر کے آگے کھڑا خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا کہ ابرش واش روم سے شاور لے کر نکلی تھی۔ وائٹ سمپل سے صبح والے ڈریس میں ملبوس تھی، بال کیلے پشت پر بکھرے تھے۔ کافی دیر سے واش روم میں بند تھی۔ وہ جب کمرے میں آیا تھا وہ تب سے واش روم میں بند تھی۔ اب وہ شاور لے کر نکلی تھی۔ چہرہ اور آنکھیں سرخ اور متورم تھی، جسے شاور کے نیچے کھڑی کافی دیر تک روتی رہی ہو۔ زران اسے ایک نظر دیکھتا غصے سے اپنے لب بھیج گیا تھا۔ سردی شدت کی پڑ رہی تھی۔ بے شک حویلی مکمل طور پر ہیٹڈ تھی، مگر ابرش کا بار بار شاور لینا اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس کا زخم ابھی بھی بھرا نہیں تھا، ایسے میں وہ بار بار گیلا ہونے کے باعث مزید خراب ہو سکتا تھا۔ وہ زران کو مکمل اگنور کرتے اس کے قریب سے گزرتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ زران اپنی گاڑی کی چابیاں ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھائے دروازے کی طرف بڑھتے رکا تھا۔ اس کا موبائل
کپڑے بدلنے کے دوران ڈریسنگ روم میں ہی رہ گیا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ ڈریسنگ روم کی دیوار گیر مرر میں ابرش کا نظر آتا عکس دیکھ کر ٹھٹک کر رکا تھا۔ وہ مرر کے آگے کھڑی اپنے گیلے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ اس کے دائیں گال پر انگلیوں کے نشان نے اسے ٹھٹک کر رکنے پر مجبور کیا تھا۔ صبح تک اس کے چہرے پر ایسا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ تنے ہوئے چہرے کے ساتھ ایک ہی جذب میں اس تک پہنچا۔ اسے بازو سے جکڑتے جھٹکے سے اس کا رخ اپنے سامنے کیا۔ کیا ہوا ہے؟ زران نے اس کے گال پر ہاتھ جماتے غصے سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، ابرش نے اسپاٹ لہجے میں کہتے زران کو خود سے دور دھکیلا تھا۔ اس کے دور دھکیلنے پر زران نے غصے سے جبڑے بھینچے تھے۔ وہ اس کے اور قریب ہوا تھا۔ ابرش پیچھے کو ہوتی وال مرر کے ساتھ جا لگی۔ جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ کس نے کیا یہ؟ زران کی آواز میں غراہٹ نمایاں تھی۔ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہی کہ مجھے تھپڑ کس نے مارا؟ بنی میں آئی ہوئی لڑکی کی قسمت میں ایک تھپڑ نہیں کئی تھپڑ اس کا مقدر ہوتے ہیں۔ تو پھر کس نے مارا؟ کیوں مارا؟ اس کی وجہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ مجھے بھرے چھڑکے میں تھپڑ مار سکتے ہیں تو کوئی بھی مجھ پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ یقین مانیں آپ کے مارے ہوئے تھپڑ سے اس تھپڑ کی ذلت بہت کم تھی۔ ابرش اپنی آنکھیں بے ترتیب سے رگڑتے اسپاٹ لہجے میں بولی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ زران حلق کے بل دھاڑا۔ وہ ابھی تک اپنی ہی بات اور اپنی ہی ہٹ درمی پر قائم تھی۔ اس کا لب و لہجہ اور اس کی بات زران خانزادہ مشتعل کر چکی تھی۔ ابرش اس کی اونچی دھاڑ پر سے زخمی نظروں سے دیکھتے ہوئے رخ پلٹ گئی۔ زران اس کے بے حد قریب تھا۔ ابرش کی پشت زران کے سینے سے لگ رہی تھی۔ زران کی سانسیں اس کی گردن پر بکھر رہی تھیں۔ مرر میں اس کا عکس بخوبی نمایاں تھا۔ وہ گہرے سانس بھرتے آنکھیں نیچے کھڑی تھی۔ نہیں بتاؤ کہ تم؟ زران اس کے اطراف میں وال مرر پر ہاتھ جماتے اس کے کان میں جھکتے کر آیا۔ نہیں، ابرش نے مرر میں زران کا عکس دیکھتے اپنی بھیگی آنکھیں رگڑتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں کہتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اوکے، وہ سنجیدگی سے کہتے اس سے دور ہوا تھا، مگر نظریں ابھی تک ابرش پر گاڑ رکھی تھی۔ جب اس کی طرف رخ پلٹے اسے دیکھ رہی تھی، زران کے سرد سرخ نظروں سے خائف ہوتی وہ وہاں سے جانے لگی تو اسے بازو سے جکڑے وال مرر میں پٹک چکا تھا۔ اس کی بے دردی سے وال مرر میں پٹکنے پر ابرش کے لبوں سے سسکاری نکلے تھی۔ تمہیں زخم دینے کا حق صرف مجھے ہے، تمہیں تھپڑ مارنے کا حق بھی صرف مجھے ہے، کیونکہ تم سر سے پیر تک صرف میری ملکیت ہو۔ کسی کی بھی اتنی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ تمہیں آنکھ ٹیڑھا کر کے بھی دیکھے۔ جس نے بھی یہ کیا ہے وہ اس کی قیمت ضرور چکائے گا۔ زران اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جماتے سرد آواز میں پھنکارا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ابرش کی کلائی پکڑے سے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ اس کی کشادہ سینے کا حصہ بنی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی، زران نے اس کا دوپٹہ گلے سے اتار کر اس کے سر پر اڑایا۔ اس کی کلائی پکڑے وہ باہر کی جانب بڑھا۔ زران کہاں لے کر جا رہی مجھے؟ ابرش اس کی سخت گرفت میں کھنچتی ہوئی بولی۔ اس سوال کا جواب مانگنے جو تم نے نہیں دیا، زران سپاٹ لہجے میں کہتے دروازہ کھولتے باہر کی جانب بڑھا۔ زران چھوڑے مجھے، کیوں تماشا بنا رہے ہیں؟ سب اس وقت سو رہے ہیں، ابرش اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی تھی۔ میری بیوی پر ہاتھ اٹھا کر سکون سے کیسے سو سکتے ہیں سب؟ میں آج سب کی نیندیں حرام کر دوں گا، زران درست لہجے میں بولتا اس کی کلائی پر اپنی سخت گرفت کرتا سیڑھیاں اترنے لگا۔ ابرش اس کی سختی پر سسک کر رہ گئی تھی۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ ایک سیڑھی پر ابرش کا پاؤں لڑکھڑایا تھا۔ ابرش نے ریلنگ تھامی تھی۔ وہ بے دردی سے اس کی کلائی کھینچتے سیڑھیاں اتر گیا تھا۔ زران رہنے دے پلیز، مجھے اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، ابرش آخری سیڑھی پر تقریباً چیختی ہوئی بولی تھی۔ زران اس کی بات کا بنا کوئی جواب دیے اسے کھینچتا ہوا زنان خانے کی لاؤنج کی طرف بڑھا۔ مورے زران نے لاؤنج کے وسط میں کھڑے ہوتے اونچی آواز میں امینا خانم کو پکارا۔ امینا خانم جو ملازماؤں سے کچن کا کام مکمل کروانے کے بعد اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، زران کی اونچی آواز پر وہ جلدی سے زنان خانے کی طرف آئیں۔ زنان خانے کے لاؤنج کے وسط میں ابرش کی کلائی تھامے کھڑا تھا۔ زران پلیز، ابرش نے بھیگی آنکھوں سے ملتجی لہجے میں اسے پکارا۔ زران نے اس کی اس طرف سرخ آنکھوں سے دیکھتے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ابرش اس کی
بے انتہا سنجیدگی اور سرد سرخ نظریں دیکھتے خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا ہے زران؟ امینہ خانم تشویش سے زران کی طرف بڑھی، جس کے چہرے پر شدید غیظ و غضب چھایا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ اس حویلی کی بڑی ہیں آپ کے ہوتے ابرج پر کس نے ہاتھ اٹھایا؟ جواب دے مجھے۔ زران نے امینہ خانم سے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ امینہ خانم زران کے سوال پر خاموش ہوئی تھی۔ زران کے لہجے میں احترام تھا مگر آنکھوں میں شدید غصہ اور اشتعال تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتی، اس بات کا مجھے یقین ہے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتی، اس بات کا مجھے یقین ہے۔ ابرج پر ہاتھ اٹھایا گیا، اس کے متعلق آپ کو معلوم نہ ہو، اس بات کا بھی مجھے یقین ہے۔ زران نے ابرج کی کلائی چھوڑتے امینہ خانم سے پہلے سے بھی زیادہ سنجیدگی سے پوچھا۔ زران، ایسا چھوٹا موٹا باتیں گھر میں ہو جاتا ہے، یہ اس حویلی کا بہو ہے، اس کو بھی چاہیے اپنا زبان قابو میں رکھیں۔ یہ اب امریکہ میں نہیں رہتا، یہاں اس حویلی میں رہتا ہے، اس کو ادھر رہنا پڑے گا تو کچن کا کام بھی کرنا پڑے گا، اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی پڑیں گی۔ ایک بیوی کی ذمہ داریاں تو یہ سنبھال نہیں سکتا، تو کیا اب ایک بہو کے فرائض بھی نہیں نبھائے گا؟ امینہ خانم ابرج کو دیکھتے غصے سے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی۔ زران کے دن رات مردان خانے میں گزرتے تھے یا پھر ڈیرے پر؟ امینہ خانم کو ابرج پر سب سے زیادہ غصہ اسی بات پر تھا۔ ابرج اس حویلی کی صرف بہو نہیں، میری بیوی بھی ہے۔ اب میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا جائے گا اور آپ کے نزدیک اتنی سی بات ہوگی؟ زران یکدم بھڑک اٹھا۔ زران پلیز، ابرج آگے بڑھی تھی۔ زران نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں پر رکنے کو کہا۔ یہ اس حویلی میں رہ کر اپنے بہو ہونے کا ہر فرض نبھائے گی، اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی کی صورت میں آپ مجھ سے بات کریں گے، مگر اس پر ہاتھ اٹھایا جائے یا پھر اس کی بے عزتی کی جائے، مجھے کسی قیمت پر قبول نہیں ہے، زران نے سنجیدگی سے کہا۔ امینہ خانم لب بھینچتے خاموش ہو گئی تھی۔ کس نے ہاتھ اٹھایا اس پر مورے؟ زران نے اپنا سوال بے انتہا سنجیدگی سے دہرایا۔ یہ روزینہ سے بدتمیزی کر رہا تھا، اس لیے اس نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا۔ امینہ خانم نے آہستگی سے بتایا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیسے میری بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتی ہیں؟ زران غصے سے گرجا۔ زران آہستہ بولو، ہم نے تمہیں بتایا ہے کہ یہ بدتمیزی کر رہا تھا، اس لیے اس نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا۔ امینہ خانم نے ناگواری بھری نظر ابرج پر ڈالی جو زران کے قریب کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ اگر یہ بدتمیزی کر رہی تھی تو کاکی اس سے زبان سے بات کرتی، ان کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ زران کی آواز پہلے سے بھی زیادہ اونچی ہوئی تھی۔ زران تم اچھی طرح جانتا ہے، بابری کی موت کی وجہ سے وہ بہت غمزدہ ہے۔ ابرج بابری کی موت کے بدلے میں ونی کے طور پر آیا ہے، اس لیے اس نے اپنا غم و غصہ ابرج پر اتارا ہے۔ امینہ خانم نے زران کو شدید غصے میں دیکھ کر اسے لسانیت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زران کی آواز حویلی کے کمروں تک جائے، عبیر اور اسفند کی زندگی میں تو کوئی تلخی آئے۔ آگے ان کا دل عبیر کی شادی اسفندیار خان کے ساتھ ہونے پر لرز رہا تھا۔ روزینہ خانم کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ اسفندیار خان کا بھی سرخ سپاٹ چہرہ یاد آیا تھا جب وہ اپنے کمرے کی طرف گیا تھا۔ نہیں آئے یہ ونی کے طور پر، یہ ونی نہیں بیوی ہے میری، زران نے لب بھینچتے کہا۔ زران کے الفاظ سنتے ابرج نے آنسوؤں کی چادر سے بے یقینی سے دیکھا۔ اس دن مردان خانے میں وہ سب کی موجودگی میں سے ونی کے طور پر اپنے لیے مانگ رہا تھا، کمرے میں بھی اس پر واضح کر چکا تھا کہ وہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہا تھا؟ زران تم اس لڑکی کی خاطر ہم سے سوال جواب کر رہے؟ امینہ خانم نے نم لہجے میں ابرج کو گھورتے پوچھا۔ نہیں مورے، میں آپ سے سوال جواب نہیں کر رہا، مجھے صرف یہ جاننا ہے میری مورے کے ہوتے ہوئے کیسے کوئی میری ہی بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ زران نے امینہ خانم کو دیکھتے اس بار اپنے لب و لہجے پر قابو پاتے نرمی سے استفسار کیا، مگر وہ اپنے سوال سے پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ اس کا لہجہ نرم تھا مگر آنکھوں میں غصے کی حدت واضح تھی۔ زران مان لیتا ہے یہ ونی کے طور پر نہیں آیا، لیکن ابرج کو بھی چاہیے اپنی زبان پر قابو رکھنا سیکھے۔ تم اچھی طرح جانتا ہے اس کا زبان کتنا لمبا ہے۔ کچن میں ملازماؤں کے سامنے اس نے روزینہ کو جواب دیا۔ اس نے غصے سے اس پر ہاتھ اٹھا دیا۔ یعنی اس پر کچن میں ملازموں کے سامنے ہاتھ اٹھایا؟ زران یہ سن کر مزید غم و غصے سے پاگل ہوا تھا۔ ہاں ہم نے،
کچن میں اس پر ملازموں کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اسے اس کی اوقات بتایا۔ زینہ خانم لاؤنج میں آتے ہوئے زران کو دیکھتے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی، اور کیا اوقات ہے اس کی؟ زران نے رزینہ خانم کو دیکھتے استفہامیہ لہجے میں سرد انداز میں پوچھا۔ ایک بنی میں آیا ہوا لڑکی کا کاج جو ہوتا ہے، رزینہ خانم نے نفرت امیز لہجے میں جواب دیا۔ یہ صرف زران خانزادہ کی بیوی ہے، اس کی اوقات زران خانزادہ کی اوقات سے جڑی ہے۔ غلطی سے بھی آئندہ اس پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی نہ کیجیے گا، ورنہ آپ مجھے اچھی طرح جانتی ہیں۔ زران نے لہجے میں چٹانوں سی سختی سے موئے رزینہ خانم کو تنبیہ کی تھی۔ یہ مت بھولو تمہارا بہن اب میرا اسفندیار کا بیوی ہے۔ ہم وہ رزینہ خانم نہیں رہا جو تمہارا ہر زیادتی پر خاموش ہو جاتا تھا۔ تمہارا بہن کا لگامے اب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ امینہ خانم غصے سے بولیں، یہ بھول جائیں زران خانزادہ کے ہوتے ہوئے اس کی بہن کے ساتھ کوئی زیادتی کر سکتا ہے، مجھے آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ زران سرد لہجے میں غراتے ہوئے امینہ خانم کو بہت کچھ چتا گیا تھا۔ زران تم مت بھولو تمہارا بیوی عصمت سے نکاح کرنے میں جرگے میں پہنچ گیا تھا، ایسا عورت رکھنے کے قابل نہیں ہوتا، اور تم اس کے لیے ہم سب سے سوال و جواب کر رہے۔ رزینہ خانم نے زران پر اپنی زبان سے ایسا کاروار کیا تھا کہ وہ بلبلا کر رہ گیا۔ زران کا رنگ شدید سرخ پڑتا دیکھ کر وہ استہزائیہ مسکرا کر رہ گئی تھی۔ ابرش نے رزینہ خانم کی بات پر اپنے لب بے دردی سے کاٹے تھے۔ خبردار، آپ نے ایک لفظ اور کہا۔ زران گردن کی پھولتی رگوں کے ساتھ دھاڑا، آنکھوں کا رنگ تیزی سے لہو رنگ میں تبدیل ہوا تھا۔ زران کی دھاڑ پر ابرش کے ساتھ امینہ خانم اور رزینہ خانم بھی لرز اٹھی تھی۔ زران نے اپنے جبڑے بھیجتے اپنی گنی بیڑ پر ہاتھ پھیرتے رزینہ خانم کو دیکھتے اپنے غصے اشتعال پر قابو پانے کی ناکام سعی کی، مگر غصہ اشتعال کسی صورت کم نہ ہوا تھا، ماتھے کی نیلی رگیں تک ظاہر ہونے لگی تھی۔ رزینہ خانم کی بات نے اس کے لہو میں شرارے دوڑا دیے تھے، جیسے گرم لاوا کسی نے اس کے جسم پر انڈھیل دیا ہو۔ زران نے غصے سے بے قابو ہوتے پوری قوت سے لاؤنج میں رکھی شیشے کی سینٹرل ٹیبل پر اپنے آنی ہاتھ کا مکہ دے مارا۔ سینٹرل ٹیبل کا شیشہ چکنا چور ہوا تھا۔ زران کے ہاتھ سے خون بہتا دیکھ کر امینہ خانم غم سے آنکھیں میچ گئی تھیں۔ زران کو اذیت میں دیکھ کر ان کی آگے بڑھنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی تھی۔ ابرش کی آنسوؤں کی روانگی میں اضافہ ہوا تھا۔ زران نے گہرے سانس لیتے لہو اتری آنکھوں سے ابرش پر ایک نظر ڈالی تھی۔ ابرش اس کی لہو اتری آنکھیں دیکھ کر سراسیمگی سے نظریں جھکا گئی۔ ایک لفظ اور نہیں، ابرش میری بیوی ہے، خبردار آپ نے اس کا نام کسی کے ساتھ جوڑا، ورنہ میں بھول جاؤں گا آپ میری کون ہے۔ زران غصے سے ایک ایک لفظ چباتا ہوا لمبے لمبے ڈھک بھرتا زنان خانے کا داخلی دروازہ بول کر گیا تھا۔ باہر واش روم سے شاور لیے نکلی تھی۔ وہ گلابی کلر کی پٹھانی فراق میں ملبوس تھی، جس کے گلے پر شیشے کا نفیس سا کام ہوا تھا۔ بہارے نے روحان سے ہوتے شرٹ لیس بیڈ پر الٹے لیٹے سوئے ہوئے شہرام کو دیکھا، جس نے ساری رات اپنی پناہوں میں سے سانس لینے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اسے اپنے حصار میں قید کیے اس کے ہی بدن پر اپنی من مرضیاں چلاتا رہا تھا۔ جو آنسو رات اس نے اس کی غربت میں بہائے تھے، وہ اب پھر سے اس کی آنکھوں میں جمع ہونے شروع ہوئے تھے۔ شہرام کی بیگ پر اپنے ناخنوں کے نشان دیکھ کر وہ گزری رات یاد کر کے شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ وہ شہرام کو غم و غصے سے نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ دفتن شہرام سیدھا ہوا تھا، آنکھیں کھولے بہارے کو خود کی طرف تکتا پا کر وہ گہرا مسکرایا۔ بہارے سے دیکھتے غصے سے رخ پلٹ گئی تھی۔ شہرام مسکراہٹ لبوں میں دبائے اس کے حسین روپ کو دیکھنے لگا۔ وہ گلابی پٹھانی فراق میں دمک رہی تھی، براؤن گیلے بال پشت پر لہرا رہے تھے، چہرے پر غم و غصے کے ساتھ شرم و حیا کی سرخی بھی تھی، جسے دیکھتا شہرام محفوظ ہوا تھا۔ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے اسے گہری اور بے باک نظروں سے دیکھا۔ بہارے اس کے دیکھنے پر مزید سرخ ہوئی تھی۔ شہرام کا سارا غصہ اپنے بالوں پر اتارا تھا۔ وہ ٹاول سے بال بے دردی سے خشک کرتے انہیں جھٹک رہی تھی۔ شہرام کا اب اپنی مسکراہٹ دبانا مشکل ہوا تھا۔ نگاہوں کی تپش مزید گہری اور بے باک ہوئی۔
وہ بغیر دوپٹے کے کھڑی شہرام پر اپنی حسن کی بجلیاں گراتے اس کی نگاہیں مخمور کر چکے تھے۔ وہ بیڈ سے اترتا بہارے کی طرف بڑھا۔ کیوں میرا غصہ اپنے خوبصورت بالوں پر اتار رہے ہو میری بہارے گل؟ ان بالوں کی نرماہٹیں، ان کی خوشبو نے مجھے رات بھر سونے نہیں دیا۔ اس کے پیٹ پر اپنے ہاتھ جماتے اسے سختی سے اپنے ساتھ لپٹا چکا تھا۔ چھوڑو مجھے شہرام، بہارے نے اس کی گرفت سے خود کو چھڑواتے ہوئے مچلی تھی۔ رات کتنی کوشش کر چکی ہو مگر میری باہوں کا حصار کتنا مضبوط تھا، بالکل میری محبت کی طرح۔ تم میرے حصار سے نہیں نکل سکی، آخر میرے ہی سینے سے لپٹ کر تم پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ شہرام اس کا رات کو بری طرح رونے پر چوٹ کرتے ہوئے بولا تو بہارے کا رنگ شدید سرخ پڑا تھا۔ تمہاری حیوانیت کو سہنا آسان کام نہیں تھا، تم سچ میں جنگلی ہو، تم یہ رات کو ثابت کر چکے ہو۔ بہارے نے اپنے پیٹ پر اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے غصے سے کہا۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے جاتی وہ اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سینے کے ساتھ لپٹا چکا تھا۔ میری حیوانیت کو نشان دکھانا تو ذرا کس کس حصے پر چھوڑے ہیں میں نے؟ شہرام نے بہارے کے لبوں کو نرمی سے اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے پوچھا۔ بہارے اس کے حصار میں گلابی چہرہ لیے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا وہ شہرام کے حصار میں نظریں جھکائے گلابی پڑ رہی تھی۔ یہ گزری رات کا کمال تھا جو اسے اس کے سامنے نظریں اٹھانے ہی نہیں دے رہا تھا۔ شہرام چھوڑو مجھے، تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ بہارے نظریں جھکائے ہی بولی تھی، آواز بھی کافی نیچی تھی۔ اب وہ مزاحمت بھی نہیں کر رہی تھی۔ اس کی کمر پر شہرام کی گرفت کافی نرم تھی۔ شہرام اس کی نظریں جھکانے پر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ بہارے نے اس کے کہکے پر اسے غصے سے گھور کر دیکھا۔ شہرام اس کے گھورنے پر اپنی مسکراہٹ لبوں میں دبا گیا تھا۔ قسم سے جب ایسے گھورتی ہو میں سچ میں تم سے ڈر جاتا ہوں۔ اسے اپنے سینے کے ساتھ لپٹائے اسے سختی سے خود میں بھینچے۔ پھر باقی سے اس کی نازکی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے لپٹانے کے انداز پر بہارے کان کی لوہوں تک سرخ پڑی۔ تمہارا یہ شرمایا لجھایا روپ مجھ سے ہضم نہیں ہو رہا۔ تم مجھ سے شرما بھی سکتی ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا، شہرام نے شرارتی لہجے میں کہتے اس کے چہرے کو نرمی سے تھاما۔ میں کیوں تم سے شرمانے لگی؟ تمہیں یہ خوش فہمی کیوں لاحق ہوگی کہ میں تم سے شرما رہی ہوں؟ بہارے نے اب کی بار اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ اس کی نگاہیں خود کا بے باکی سے معائنہ کرتے دیکھ کر سرخ گلاب ہو رہی تھی، مگر اب کی بار شہرام کو دیکھ کر اپنی نظریں جھکائی نہیں تھی۔ شہرام اس کے چہرے پر چھائی سرخی دیکھ کر بہت مشکل سے اپنی ہنسی دبائے ہوئے تھا۔ ابھی نہیں شرما رہی، مگر اب جو میں کروں گا تم ضرور شرماؤ گی۔ شہرام اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ شہرام چھوڑو مجھے، بہارے نے چیختے ہوئے اس کے سینے پر مکے چڑھے۔ شہرام اسے گود میں اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھا، اسے بیڈ پر لٹائے، اس پر مکمل طور پر سایہ فگن ہوا۔ بہارے کی اس اچانک افتاد پر سٹی گم ہوئی تھی، دل خوف سے دھڑکتے باہر آیا تھا۔ رات اسے کس طرح برداشت کیا تھا وہ وہی جانتی تھی۔ ابرش اور حور کی نکاح کی پہلی رات کی صبح کو ان کی حالت دیکھتے وہ خوف کے مارے شہرام کو خود کو سونپ چکی تھی، شہرام کو سونپ چکی تھی، مگر رات اس کی شدت اور اس کے لمس میں چھپی اپنے لیے شدید محبت اور جنونیت کو محسوس کر چکی تھی۔ اس لیے پہلے سے زیادہ خودسری اس میں آ گئی تھی۔ وہ اب کہاں اس پہاڑی خان کو خاموشی سے برداشت کر سکتی تھی۔ شہرام چھوڑو مجھے، بہارے اس کے پہاڑی سینے کو خود سے دور کھسکاتے روحان سے ہوئی۔ شہرام مسکراتے اس کی کلائیاں لا کرتے اس کی گردن پر جھکا۔ بہارے نے اس کے کندھے کو اپنے ناخنوں سے ایک بار پھر سے زخم کیا تھا، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ اس کی گردن پر جھکے جگہ جگہ نرمی سے اپنے دانت کاٹ رہا تھا۔ شہرام، بہارے اس کی بے باک لبوں کے لمس کی حدود بڑھتے دیکھ کر روحان سے ہوتے پکارا۔ وہ اس کی آواز میں نمی محسوس کر کے رخ پلٹے، اسے اپنے سینے کا ساتھ لپٹائے، اس کے نازک وجود کو اپنے اوپر منتقل کر گیا تھا۔ اس کی نازک کمر کو سختی سے جکڑے اس کی تمام تر مزاحمت کو روک گیا۔ چھوڑو مجھے شہرام، کیا میری بے بسی کا فائدہ تم ایسے اٹھایا کرو گے؟ بہارے نے شہرام کے سینے میں اپنے ناخن پوری قوت سے گاڑے تھے۔ میری حیوانیت کے نشان تو تمہیں نہیں ملیں گے میری جان، مگر میری کمر اور سینے پر تمہاری حیوانیت کے نشان پوری آب و تاب سے چمک رہے ہیں۔ اب بتاؤ کون بے بس ہوا، میں یا تم؟ شہرام نے اپنا زخمی سینہ دکھاتے ہوئے بہارے کو استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ بہارے کی نظر اس کے سینے پر پڑی جہاں ابھی اس نے
नाखून बेरहमी से काटे थे। वहाँ से उसका सीना छिल चुका था। बहारी उसका सीना देखते अपना निचला लब दांतों में दबा गई। मैंने जानबूझकर नहीं किया, तुम मुझे मजबूर करते हो ये सब करने को। बहारी ने उसके हिसार से निकलने की कोशिश की, मगर वो इससे भी ज़्यादा सख्ती से उसे अपने सीने में भींच चुका था। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अब तुमने मुझे ये ज़ख्म दिया है, बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। शहराम उसे सीने से लिपटाए मदहोश लहजे में बोला। का क्या चाहिए? बहारी उसकी मदहोश आवाज़ सुनकर बुरी तरह घबराई थी। शहराम रुख पलटे बहारे पर घटा बनकर छाया। तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे तुमसे क्या चाहिए। शहराम उसके गुलाबी लबों को मसलते हुए गंभीर लहजे में बोला। शहराम, मैंने अभी अभी शावर लिया है। बहारे ने उसे दोनों हाथों से खुद से दूर धकेलते भीगे लहजे में कहा। अब की बार हम दोनों इकट्ठे शावर ले लेंगे। शहराम ने ज़ुबानी अंदाज में बोलते उसे भी बाकी से आंख मारी। मैं तुम्हारे साथ कभी शावर नहीं लूँगी। बहारे ने गुस्से से उसके सीने पर फिर से मुक्का मारा, मगर उसकी बेबाक बात पर सुख पड़े उसकी तरफ देखने से एतराज़ बरता था। चलो तुम ना ले लेना, मैं ले लूँगा। शहराम उसका सुख पड़ता चेहरा देखकर मुस्कुराहट दबाए बोला। तुम बहुत बदतमीज़ हो शहराम, तुम्हें शर्म छू कर भी नहीं गुजरी। बहारे की बात पर शहराम का कहका बुलंद हुआ। मैं क्यों शर्म करने लगा? तुम जो हो शर्माने के लिए। शहराम ने उसके गाल पर अपने दांत गाड़े। मैं तुमसे नहीं शर्माती, ना कभी शर्माऊंगी। बहारे ने अपना गाल रगड़ते उसका लम्स मिटाया था। जाने मन कहाँ कहाँ से मेरा लम्स मिटाओगे। अब तो तुमसे खुशबू में भी मेरे आने लगी है। शहराम ने गंभीर लहजे में कहते उसकी धड़कनों के मकाम पर अपने लब रखे। बहारे इसकी बेबाक जिसारत पर तड़प कर रह गई। शहराम की बात पर उसका धाड़े मार मार कर रोने को दिल किया था। वाकई में उसे अपने अंग अंग से उसकी ही खुशबू फूटते महसूस हो रही थी। शहराम ने उसके चेहरे को देखते उसकी नम आंखों पर अपने लब नरमी से रखे, उसकी कलाइयाँ अपनी आहनी गिरफ्त में कैद किए उसके लबों पर झुकते उसकी सांसों को गला घोंट चुका था। रात की तरह बहारे की तमाम मज़ाहमतें दम तोड़ गई थी। बहुत नरमी से उस पर अपनी मोहब्बतों की बारिश में भगोए उसे अपनी मोहब्बतों की बारिश में भगोए उसके पूर अपनी मोहब्बतों की महर लगाते उसे बता रहा था उसके लिए क्या मायने रखती हैं। आबिर की आंख खुली तो खुद को असफंयार खान की मजबूत पनाहों के हिसार में पाया। उसके पेट पर अपना हाथ मजबूती से रखे उसे अपने सीने के साथ लिपटाए सो रहा था। आबिर की पुश्त असफंयार खान के सीने के साथ लगी हुई थी। आबिर उसका हाथ अपने पेट से आस्ती से हटाते उठी। इससे पहले वो बेड से उठती उसी कलाई से पकड़ी उसे अपने सीने पर गिरा चुका था। आबिर की आरिस दबकर कंधार हुए, पलकों की भारी चिलमन आरिस पर लरसने लगी। वो सुर्ख अनार हुई थी। वो इस वक्त सिर्फ असफंयार खान की शर्ट में मलबूस थी। उसके चेहरे पर रात के असफंयार खान की गहरी शिद्दतों के रंग बिखरे थे। उसके चटानी सीने का हिस्सा बनी उसकी बरहना सीने पर हाथ रखे नजरें झुकाए हुए थी। असफंयार खान ने दिलचस्पी से उसकी सुनहरी रंगत में सुर्खियाँ से घुलती देखी। वो सुर्ख गुलाब बनी हुई थी। जो लड़की रात को उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी, अब उससे नजरें उठाना महाल था। उसके हिसार में उसका नाजुक बदन एहतियाज की कैफियत में था। उसकी मजबूत चटानी सीने का हिस्सा बनी हल्का हल्का लरस रही थी। उसकी दिल की धड़कनें तक असफंयार खान को अपने कानों में सुनाई दे रही थी। उसकी सुनहरी रंगत में गुलाबीपन के साथ जर्दियाँ भी थीं। रात को उसने उस पर बिना तरस खाए अपना हक पूरी शिद्दत से और ज़रूरत से ज़्यादा ही लिया था। उसकी नाजुकपन का एहसास उसे रात को अच्छी तरह हो गया था। वह ज़ाहिर जितनी मजबूत थी उतनी ही नाजुक भी थी। क्या हुआ बीवी? रात को अच्छी तरह क्या हुआ बीवी? रात को बड़ी ज़बान चल रही थी, अब नज़रें क्यों नहीं उठा रही और ये चेहरे पर जर्दियाँ क्यों घुली हैं? मैंने तो रात अपने हकूक़ से तजावज़ नहीं किया। तुम्हारा तो एक रात में ये हाल हो गया, आगे क्या करोगे? असफंयार खान इस्तेहज़ाइया लहजे में बोला। आबिर असफंयार खान की बात पर मज़ीद सुर्ख पड़ी थी। उसकी बात का बिना कोई जवाब दिए खामोशी से
اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی۔ اسفندیار خان غصے سے اس کی کلائی کھینچتی اسے دوبارہ سے اپنے چٹانی سینے پر گرا چکا تھا۔ بڑے حقوق کی بات کی جا رہی تھی رات کو، مگر اب لگتا ہے تم میں دم خم اتنا ہی تھا کہ صرف مجھے ایک ہی رات برداشت کر سکو۔ وہ اس کا جبڑا نرمی سے دبوچتے کر رایا۔ میرے خیال سے ایک رات کی دلہن کو اتنا تو شرمانے کا حق ہوتا ہی۔ عبیر نے ایک نظر اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ دوسرے ہی پل اپنی نظریں پھر سے جھکا گئی تھی۔ عبیر کی بات پر اسفندیار خان کا کہکا گونجا تھا۔ اچھا تو تم شرما رہی ہو؟ مجھے لگا تھا رات جیسے دبنگ طریقے سے مجھے چاقو مارا تھا، اسی طرح تم میری شدتوں میں پوری طرح میرا ساتھ دو گے۔ وہ اس کا چہرہ ٹھوڑی سے اپنی انگشت شہادت کی انگلی سے اوپر کرتے آنکھ مارتا بے باکی سے بولا۔ عبیر اس کی زومانی بات کا مطلب سمجھتے مزید گلابی ہوئی۔ مگر رات تمہیں آنسو بہاتے دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہوتے ہیں۔ اسفندیار خان اسے بیڈ پر لٹاتا اس پر جھکا تھا۔ اسفندیار خان کو خود پر جھکا دیکھ کر عبیر اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ جس طرح اس نے اسے رات کو سونپا تھا، اب وہ پھر سے اپنی آنکھیں میچتے اسے سونپ چکی تھی۔ اس کی بند آنکھوں پر لرزتی پلکیں اور لرزتا بدن اس بات کا گواہ تھا اسے مزید برداشت نہیں کر سکتی، مگر وہ بنا کسی مزاحمت کے خود کو اس کے حوالے کر چکی تھی۔ اسفندیار خان نے بہت حیرانگی سے اس سنہری رنگت والی بے پناہ خوبصورت لڑکی کو دیکھا تھا جو رات سے ہی اسے حیران کر رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اسفندیار خان پورے حق سے اس کی گلابی لبوں پر جھکا، اس کے نچلے لب کو اپنی گرفت میں لیتے وہ اس کی خوشبودار سانسوں کو اپنی سانسوں میں سمائے اس کی لبوں کی نرماہٹیں محسوس کرنے لگا۔ اس کی لبوں کو اپنی قید میں لیے وہ آہستہ آہستہ اس کی سانسیں چھڑا رہا تھا۔ سانسیں چھڑانے کا یہ عمل آہستہ آہستہ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا، جس میں بے رحمی کا عنصر بڑھتا جا رہا تھا۔ کافی دیر تک اس کے لبوں کو اپنی سخت گرفت میں لیے اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں اور اپنی سانسوں میں اس کی سانسیں انڈیلتے اس کی اور اپنی سانسیں بے ترتیب کر رہا تھا۔ اسفندیار خان یکدم اس کے نچلے لب پر اپنے دانت کاٹ گیا تھا۔ عبیر کے لبوں سے سسکی برآمد ہوئی۔ اسفندیار خان اس کے نچلے لب پر ہلکا سا زخم دیتا پیچھے ہوا۔ عبیر نے نم آنکھوں سے گہرے سانس لیتے اسفندیار خان کو دیکھا۔ سوری بیوی، یہ میرا آخری لمس تھا، سوچا کچھ تو نشانی چھوڑ جاؤں۔ اسفندیار خان اس کی آنکھوں کی نمی اپنی انگلی پر نرمی سے چنتا بولا۔ عبیر اس کی بات پر ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب تم سوچ رہی ہوگی آخری لمس؟ کیا میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ اسفندیار نے آبرو چکائے اس کی حیران آنکھوں میں جھانکتے بہت نرمی سے اس کی ٹھوڑی کو اپنی 2 انگلیوں سے چھوا۔ مگر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں تمہارے پاس رہ کر تمہاری زندگی جہنم بناؤں گا۔ میں تو رات کو تمہاری بڑی بڑی باتوں کو سنتے تم سے اپنا حق لینے پر مجبور ہو گیا، ورنہ میرا تمہارا قریب آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اسفندیار خان اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ جہاں آنکھوں میں آنسوں کی دھندلاہٹ چھائی تھی، اس کی آنکھوں کی نمی بڑھتا دیکھ کر گہرا مسکرایا تھا۔ کیا ہوا بیوی؟ ان خوبصورت آنکھوں میں نمی ٹھہر سے کیوں گئی ہے؟ کہیں ایک رات میں مجھ سے پیار تو نہیں ہو گیا؟ اسفندیار خان نے آنکھ مارتے اس کی آنکھ کی گوشوں سے نمی اپنی انگلی سے چنی۔ میرے جذبے اتنے عارضہ نہیں کہ میں ایک سپاک انسان پر لٹا دوں۔ عبیر اسفندیار خان کو خود سے دور دھکیلتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ رات آپ کی غربت میں نے آنسو ضرور بہائے تھے، مگر ایک بار بھی آپ کو خود سے دور چھٹکا نہیں تھا۔ میں نے بیوی ہونے کا اپنا فرض پوری ایمانداری سے نبھایا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ اپنی بات پر قائم رہ کر اپنے مرد ہونے کا ثبوت دیں گے، جس طرح آپ اپنے بدلے کے لیے اپنی ہی بیوی کو استعمال کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا اسفندیار خان کے نزدیک اس کی کسی بھی بات کا کوئی بھی پاس ہوگا۔ عبیر اپنے لفظوں سے اسفندیار خان کے خون میں آگ بھڑکا چکی تھی۔ اسفند نے بیڈ پر لیٹے قہر بار نگاہوں سے اس کی پشت کو گھور کر دیکھا تھا۔ اس سے پہلے عبیر بیڈ سے اترتی وہ اسے کلائی سے پکڑ کر دوبارہ بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ تمہیں اب میں کبھی نہیں چھوؤں گا۔ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، مگر اسفندیار خان کو تمہاری اب کبھی طلب ہو یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم وہ لڑکی ہو ہی نہیں جس پر اس کا شوہر ایک بار نگاہ ڈالنے کے بعد
دوسری نگاہ ڈالنے پر مجبور ہو جائے۔ آج کی رات تمہارے ساتھ بتانے کے بعد یہ مجھے اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے۔ You have lost your charm and beauty to me. I will never come you, never ever my beautiful woman. تم اپنی خوبصورتی اور کشش میرے نزدیک ہو چکی ہو۔ میں کبھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا، کبھی بھی نہیں، میری خوبصورت عورت۔ اسفندیار اس پر جھکی، اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے شعلہ بار لہجے میں بولا، ہوپ سو یو ول کیپ یور پرومس۔ امید کرتی ہوں آپ اپنا وعدہ نبھائیں گے۔ عابر اس کی آنکھوں میں دیکھتے مدھم سا مسکرائی۔ اسفندیار خان اسے کچھ دیر شرر بار نگاہوں سے گھورتا رہا، پھر اس کے اوپر سے اٹھتا۔ واش روم میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے دروازہ دھاڑ سے بند کرنے پر عابر کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر رخ پر برسے تھے۔ اپنے نم عارض اپنی ہتھیلیوں سے رگڑتے وہ بیڈ سے اٹھتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ زران خانزادہ بلیک شلوار قمیض میں ملبوس بلیک کی شال کندھوں پر ڈالے ڈائننگ روم میں داخل ہوا تھا۔ عابر میرون فراق میں ملبوس تھی، جس پر میرون دوپٹہ اچھی طرح سر پر جمایا ہوا تھا۔ میرون پشمینہ شال ایک کندھے پر ڈال رکھی تھی۔ میرون لپسٹک لگائے ہوئے تھی جو اس نے ہونٹ کے زخم کو چھپانے کے لیے لگائی تھی۔ اس وقت ڈائننگ روم میں وہ اسفندیار خان کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھے تھے۔ ڈائننگ روم میں امینہ خانم، روزینہ خانم، شہرام اور بہارے بھی موجود تھے، جو عابر اور اسفندیار خان کے سامنے ہی بیٹھے تھے۔ السلام علیکم لالا۔ عابر زران خانزادہ کو دیکھتے چیئر سے اٹھتی اس کی طرف بڑھی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ زران نے عابر کو اپنی باہوں کے حصار میں لیتے اس کے چہرے کو بغور دیکھا تھا۔ ٹھیک ہوں لالا، عابر مسکرائی تھی۔ زران نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تو عابر زران کے لمس پر مدھم سا مسکرائی۔ اسے لے کر بہت حساس ہو رہا تھا، وہ سمجھتی تھی۔ اسفندیار خان جوس کا گلاس لبوں سے لگائے زران خانزادہ اور عابر پر ہی نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا زران عابر سے بہت محبت کرتا ہے، مگر اتنی محبت کرتا ہے یہ پہلی بار اندازہ ہوا تھا۔ زران بار بار بے چینی سے عابر کے چہرے کو دیکھتے گزری رات کے رنگ ڈھونڈ رہا تھا۔ اسفندیار خان زران کو شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے چیئر گھسیٹتے ہوئے اٹھا۔ عابر میرا ناشتہ میرے کمرے میں لے کر آؤ۔ عابر ناشتہ کمرے میں لے کے آؤ، 2 منٹ ہے تمہارے پاس، اسفندیار خان سرد انداز میں کہتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا تھا۔ روزینہ خانم اسفند کے انداز پر مبہم سا مسکراتے اپنا ناشتہ کرنے لگے۔ اسود کے انداز پر امینہ خانم کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ زران اور شہرام لب بھینچ کر رہ گئے تھے۔ عابر زران کو دیکھتے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسفند کا ناشتہ ٹرے میں سجانے لگے۔ عابر تم ہمارے ساتھ ناشتہ کرو۔ اسفند کا ناشتہ درخشاں دے آئے گی اس کے کمرے میں۔ زران اسے بازو کے حلقے میں لیے چیئر کی طرف بڑھا اور اسے اپنی ساتھ والی چیئر پر بٹھایا۔ مورے آج میری عابر کی پسند کا ناشتہ بنوانا تھا آپ نے۔ زران عابر کو دیکھتے امینہ خانم سے مخاطب ہوا۔ آج سب کی پسند کا ناشتہ بنا ہے، عابر کی پسند کا ناشتہ بھی ہے، لیکن عابر پہلے تم اسفند کا ناشتہ لے جاؤ، وہ کمرے میں انتظار کر رہا ہوگا۔ امینہ خانم نے عابر سے سنجیدگی سے کہا، مورے کچھ فرق نہیں پڑتا اگر وہ تھوڑی دیر انتظار کر لے گا۔ زران نے بھی جواباً سنجیدگی سے کہا، زران اب یہ صرف تمہارا بہن ہی نہیں بلکہ اسفند کا بیوی بھی ہے، اسفند کا حق اس پر سب سے زیادہ ہے۔ امینہ خانم کو زران کا عابر کو یہاں روکنا پسند نہیں آیا تھا۔ جانتا ہوں عابر اس کی بیوی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب عابر پر کسی کا حق نہیں رہا۔ عابر سب سے پہلے میری بہن، میرا بچہ ہے، پھر وہ اسفند کی بیوی ہے، زران نے لب بھینچتے کہا تھا اور عابر کو یوں ہی بیٹھا دیکھ کر ناشتہ کرنے کا اشارہ کیا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں لالا، عابر ہماری بہن پہلے ہے۔ ویسے بھی جب بہارے پر میں نے ایسے کوئی پابندی نہیں لگائی، مجھے لگتا ہے اسفند لالا بھی عابر پر کوئی پابندی نہیں لگائیں گے، کیوں کاکی؟ شہرام نے سنجیدگی سے کہتے روزینہ خانم کو پکارا تھا۔ زینہ خانم نے شہرام کی بات پر زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے اس بات میں سر ہلایا، تم مجھ پر پابندی لگا بھی نہیں سکتے شہرام۔ بہارے نے اسے دیکھتے آہستگی سے دانت پیسے تھے، میں تم پر پابندی لگانا بھی نہیں چاہتا میری جان۔ شہرام نے اس کے کان میں چھپتے مدھم سے سرگوشی کی۔ بہارے اسے خفگی سے گھور کر رہ گئی تھی۔ شہرام کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی۔ بہارے کی خفگی رات کے بعد اور بڑھ گئی تھی، جس میں تھوڑی دیر پہلے
شہرام کی شدتوں کا ہاتھ تھا۔ باقی سب کہاں ہیں؟ زرا نے کیٹل سے اپنے کپ میں چائے ڈالتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا بابا لوگ نے داجی کے ساتھ مردان خانہ میں ناشتہ کر لیا، اور ہم تو رات ہی اسلام آباد کے لیے نکل گیا تھا۔ لالا رات ہی چلے گئے تھے؟ زران چونکا تھا۔ اس کو ابھی ہم نے فون کیا، اس نے بتایا اس کا جانا ضروری تھا، آج اس کا کوئی ضروری میٹنگ ہے۔ مینا خانم کی بات پر زران نے تشویش زدہ انداز میں اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ عبیر کا نیٹ کا دوپٹہ بے دھیانی سے سر سے پھسلتا کندھوں پر آیا تھا، جسے وہ سر پر چبانے لگی تو زران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ عبیر نے حیرانگی سے زران کو دیکھا، جو سرخ آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا لالا؟ عبیر زران کی آنکھوں میں یکدم سرخی چھانتی دیکھ کر پریشان ہوئی۔ زران اپنی چیئر گھسیٹتا ہوا اٹھا تھا اور کرسی کو پاؤں کی ٹھوکر مارتے اسے دور دھکیلا۔ زران کے تاثرات دیکھتے سب ہڑبڑاتے ہوئے اپنی اپنی کرسیوں سے اٹھے۔ کیا ہوا ہے تمہارے گال کو؟ تمہیں تھپڑ کس نے مارا ہے؟ زران غصے سے چیخا تھا۔ سب کی نظریں عبیر کے گال پر تھیں، جہاں سوجن اور نناہٹ واضح تھی۔ عبیر نے سب کی نظریں خود پر محسوس کرتے گہرے سانس بھرتے خود کو کمپوز کیا۔ لالا ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ کل میک اپ کیا تھا، مجھے الرجی ہو گئی ہے، عبیر نے جلدی سے بتایا۔ مجھے بے وقوف مت بناؤ، میں تھپڑ کے نشان اور الرجی میں فرق جانتا ہوں۔ زران نے اب کی بار گلاس اٹھا کر زمین پر دے مارا تھا۔ زران کے غصے سے سب ہی واقف تھے۔ عبیر بھی اسے غصے میں دیکھتے پریشان ہوئی تھی۔ تم پر اسود نے ہاتھ اٹھایا ہے؟ زران نے عبیر کے قریب ہوتے اس کے گال پر اپنا ہاتھ جمایا۔ لالا مجھ پر ہاتھ اسود نے نہیں، بہارے نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ عبیر نے شہرام کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتے ایک ہی سانس میں کہا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ زران نے اب کی بار شہرام پر اپنی غصیلی نظریں گاڑی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں لالا، کل میرا اس سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا، اس نے غصے سے مجھے تھپڑ لگا دیا۔ آپ شہرام لالا سے پوچھ لیں۔ عبیر نے اب کی بار بھی شہرام کو دیکھتے ہوئے آنکھوں سے التجا کی تھی۔ لیکن میں نے کب عبیر تم پر ہاتھ اٹھایا؟ بہارے شہرام کو دیکھتے الجھن بھرے انداز میں آگے بڑھی ہی تھی۔ شہرام اس کا ہاتھ پکڑے روک چکا تھا۔ بہارے تم خاموش رہو گی، کسی بھی بات میں نہیں بولو گے۔ شہرام نے اس کی طرف جھکتے مدھم سی سرد انداز میں سرگوشی کی، لیکن شہرام بہارے نے اپنے لب کھولے ہی تھے۔ شہرام نے اسے گھورتے ہوئے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ جی لالا، کل میرے سامنے ہی عبیر اور بہارے کی لڑائی ہوئی تھی۔ بہارے کا ہاتھ اٹھ گیا تھا عبیر پر۔ شہرام نے عبیر کو گھورتے دانت پیستے کہا تھا۔ عبیر نے شہرام کی بات پر اپنی رکی ہوئی سانسیں بحال کی۔ یہ کون سا جاہلانہ طریقہ ہے بہارے؟ تم نے عبیر پر ہاتھ کیسے اٹھایا؟ زران نے بہارے کو گھورتے ہوئے سر لہجے میں سے ڈپٹتے ہوئے پوچھا۔ زینا خانم اور امینا خانم حیرانگی سے سارا ماجرا سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زران کی ڈانٹ پر بہارے گل شہرام کو نم آنکھوں سے دیکھتے وہاں سے پیر پٹکتے چلی گئی تھی۔ اپنی بیوی کو قابو میں رکھو، آج تو اس نے عبیر پر ہاتھ اٹھا دیا ہے، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ زران نے شہرام کو تنبیہ کی۔ جی لالا۔ شہرام کی سر سرخ نظریں ابھی تک عبیر پر تھی، اتنا تو سمجھ گیا تھا اس پر ہاتھ اسفند یار نے اٹھایا ہے، مگر عبیر کا چھپانا اسے اشتعال میں مبتلا کر چکا تھا۔ شہرام نے ضبط کے مارے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ زران خوش پل عبیر کے سوجے ہوئے گال کو دیکھتا رہا، پھر عبیر کے قریب ہوا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا عبیر، یہ تھپڑ اگر تمہیں اسفند یار نے مارا ہوا، اس کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ زران اپنی شال کندھوں پر جھٹکتے وہاں سے چلا گیا تھا۔